हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोड. मेरा नाम उजैर यूनुस है और हमेशा की तरह मेरे साथ को होस्ट अंबर रहीम शमसी मौजूद हैं. इस दफ़ा इस्लामाबाद से. अंबर इज़ इन इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की चहमा गोइयाँ क्या है वो भी उनसे पूछेंगे. बट आज की एपिसोड में आई थिंक द बिग स्टोरी जो है वो इस्लामाबाद में सुसाइड बॉम्बिंग हुई. उसका इसकी implications, return of terrorism in the federal capital is big news. But if you've been following the issue, अगर आप हमारी पॉडकास्ट को ही सुन रहे हैं तो पिछले 3-4 हफ्तों से हम इस बारे में बात कर रहे हैं. इफ्तिखार फिरदौस का इंटरव्यू किया. इस हफ्ते वी हैव अनदर ऑन ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम अ जर्नलिस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्या इश्यूज हैं. फिर हम बात करेंगे पंजाब में गेम ऑफ थ्रोन्स की, जहां लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने चारों बड़ी पार्टीज को जो है जीतने की कोई ओपनिंग दे दी है कि एवरीवनस हैप्पी विद द आउटकम. सो विल हियर अबाउट दैट एंड देन फाइनली टॉक अबाउट द इकोनॉमी, क्योंकि आईएमएफ की मुज़ाकरात चल रहे हैं और उनके ऊपर भी रिपोर्टिंग हुई है. तो अंबर, पहले तो आपसे शुरू करते हैं. आप इस दफ़ा इस्लामाबाद में हैं. बॉम्ब जी ब्लास्ट भी बिल्कुल, हुआ माय या? स्वेटर हैज गिवन मी अवे. Yes, and the background a bit as well. But क्या अपडेट है? इस्लामाबाद में सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ काफी टाइम बाद. ऑब्वियसली उस पे पॉलिटिकल फिंगर पॉइंटिंग भी चल रही है कि who's to blame. उस पे मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है. बट लेट्स स्टार्ट विथ यू. You're in the federal capital. What's the mood like in the follow up to this terror attack? ऑनेस्टली उजैर, मैं आज ही इस्लामाबाद पहुंची हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं. क्योंकि कोई सिक्योरिटी वाज नॉट टाइटन्ड. मैं बड़े आसानी से इस्लामाबाद में दाखिल हो गई एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ तो होगा, बट ऐसा नहीं था. एंड आई थिंक there's been so many multiple sort of stories and big stories that have been coming out of Pakistan, कि इसके बावजूद कि इस्लामाबाद में हमला हुआ, इससे पहले जब भी इस्लामाबाद तक जो दहशतगर्दी की लहर पहुंचती थी तो ज्यादा शोर मचता था. लेकिन अभी भी जो तवज्जो है वो पंजाब पर ही है. और आपको खबरों में भी नजर आएगा. और इस वक्त जैसे मैंने कहा, इवन सिक्योरिटी इज प्रीटी लूज. आई सॉ मोटरवे से मैं आ रही थी तो रेंजर्स की बहुत सारे जो ट्रक्स थे वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे. लेकिन मुझे लग रहा था कि ये वो वाले रेंजर्स के लोग थे, जो पर्सनल थे, जिन्हें तैनात किया गया था, दावत दी गई थी जब गवर्नर हाउस के सामने धरना देना था. सीज ऑफ लाहौर इख्तिताम पे पहुंची तो So एहलकार exactly, वापसी जा siege of रहे थे. Lahore is seems to be much more important. But I think there is again a lot more concern. Obviously, जब आप खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं, वहाँ के लोग और जब आप सहाफियों से बात करते हैं या जो मुतासरा अफराद हैं उनसे बात करते हैं, तो इस पे कंसर्न ज्यादा दिखाई देता है. Strangely enough, not so much in Islamabad. It's also, we have to remember, it's also holiday season, so a lot of traffic. हलचल, मतलब जो एक बज होती है हॉलिडे की, वो मुझे मिली थी, बट नॉट सो मच कंसर्न. बट आई थिंक द कंसर्न एंड दैट लैक ऑफ कंसर्न शुड बी कंसर्निंग. मेरी अभी कुछ देर पहले बात हुई थी इस्माइल खान साहब से, जो डॉन के एडिटर हैं नॉर्थ के, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के. और वो बहुत सालों से इन मामलात को देख भी रहे हैं, समझते भी हैं. उनकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के ख़ास तौर पर जो लोग हैं उनके साथ बातचीत भी है. उन्होंने एक डॉन में भी बड़ा अच्छा एक सिचुएशन, एक पीस भी लिखा था, जो आज यानी कि हफ्ते के रोज छपा था. एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड रीड इट. बट लेट्स जस्ट लिसन टू व्हाट इस्माइल खान हैज टू से, कि यहाँ तक हम कैसे पहुंचे और फिर आगे क्या होना चाहिए. एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट. इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का. सबसे पहले तो आपने एक डॉन में आज पीस भी लिखा है, और मैं खैर में उस पर पहले हम बात करते हैं. उसमें कुछ तफसीलात जिन लोगों ने नहीं पढ़ी या उसके कुछ सवालात भी उस हवाले से है. अफगान तालिबान का तो यही अब दावा है कि तहरीक तालिबान, जिन्होंने इस्लामाबाद में भी जो अटैक हुआ था उसका क्लेम, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, कि अब जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो अब पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी अफगानिस्तान में जो हाइड आउट्स थी या अब उनको सेफ स्पेस थी वहां, वो मौजूद नहीं है. तो आप क्या समझते हैं कि कितनी हकीकत है उनके इस दावे में? देखें, ये तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं कि जो भी पाकिस्तान से जो भी डेलीगेशन गया, वो जनरल फैज लीड कर रहे हो या ट्राइबल जरगा गया हो, जो भी है, सारी की सारी जो मीटिंग्स इनिशियली तो बॉर्डर एरियाज में मीटिंग्स हुई, जो कि पब्लिक नहीं हुई, लेकिन बाद में जो हाई प्रोफाइल जितनी भी मीटिंग्स हुई वो काबुल में हुई. उसमें टीटीपी के टॉप टियर की सारी लीडरशिप
موجود تھی، ان کی تصویریں بھی چھپی، ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. تو وہ تو اس میں تو کوئی میرے خیال میں there was no secret about it. اب جو ہے things have changed. اب یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر تو پاکستان میں اٹیکس جس طرح ہو رہی ہیں اسی طرح جاری رہی ہیں، اور پاکستان کی طرف سے مطالبہ بھی ہوتا رہا ہے. دوسرا یہ کہ ریجن کے جو دوسرے ممالک ہیں، چائنا ہے، ازبکستان کے اپنے ایشوز ہیں. اسلامک موومنٹ آف ازبکستان IMU ہے وہاں پہ، ETIM ہے، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ ETIM وہ ہے افغانستان میں. تو پاکستان کا TTP. تو ان کو پتا ہے کہ ریجنل کے جو بھی جو ان کے ہمسائے ہیں ان کو بھی تشویش ہوگی اگر پاکستان کے TTP وہ نہیں قابو کر سکیں یا قابو نہیں کرنا چاہتی ہے، جو بھی صورتحال، تو ان کو ان کا پریشر تو آئے گا. تو انہوں نے وہی کیا. مجھے تو وہی لگ رہا ہے جو ہمارا پلے بک تھا وہ انہوں نے سبق سیکھا ہے. ہمیں ہمارا ہی سبق ابھی وہ پڑھا رہے ہیں. جس طرح ہم یعنی کہ کہتے رہے اسماعیل صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریورس اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے افغان بالکل. طالبان، اب وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ان کے خلاف استعمال کی جاتی تھی، یعنی کہ افغانستان میں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کرتی تھی، وہ اب پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے وہی اسٹریٹجی. اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہوتے تھے کہ دوسروں کو جو لوگ نہیں مان رہے ہوتے تھے کہ جی TTA یہاں پہ افغان طالبان نہیں ہے، کوئی کوئٹہ شورا نہیں ہے، کوئی فلاں پشاور شورا نہیں ہے. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ TTP تو یہاں پہ نہیں ہے. تو اب پاکستان کے ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس کو بائی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. بٹ یہ کہ انہوں نے بھی افغان طالبان نے بھی کہا کہ جی وہ یہاں پہ نہیں ہے، اور بلکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے، مجھے جنہوں نے وائس نوٹ مجھے بھجوایا تھا ضبی اللہ مجاہد صاحب نے، اس میں کلیئرلی کہا تھا کہ یہ پاکستان کے اپنے انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ان کو خود ہی ایڈریس کرنا چاہیے. تو یہ، اور یعنی دوسرا کہ لا پھر یہ تعلقی کا اظہار کر دیا. بالکل. اب دوسرا یہ کہ TTP نے بھی کہا کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے، اتنا سارا علاقہ ہمارے پاس ہے، ہمیں افغانستان سے آپریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو میرے خیال میں اس سے چیزیں کافی پیچیدہ ہو گئی ہیں پاکستان کے لیے. بائی لیٹرلی وہ بیٹھ کے جو بھی بات کریں وہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کے بعد تو دوبارہ بات چیت شروع ہوئی نہیں ہے. جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے لیول پہ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ پبلک نہیں ہو رہی. اوبیسلی میٹنگز ہو رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں، پروگرام سارے کی نیگوشیشن چل رہی ہیں افغان طالبان کے ساتھ. وہ اگر کوئی پروگرام اس میں اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہے تو وہ تو پبلک نہیں ہے. لیکن پبلکلی انہوں نے تو ایک سٹینڈ لے لیا ہے کہ TTP یہاں پہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، وہ خود ہی اس کو حل کرے. تو چیزیں اس سے کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جو سلیپر سیلز کی موجودگی کے حوالے سے جو سابق انٹیریئر منسٹر تھے شیخ رشید صاحب، انہوں نے بھی اندیا دے دیا. بہت سارے جو ANP کے ہوں یا دیگر جو لا میکرز ہیں، MPAs ہیں، MNAs ہیں، وہ تو بہت عرصے سے وارننگ دے رہے ہیں. آپ جیسے صحافی موجود ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہاں موجودگی ہے، لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فینسنگ کے باوجود کچھ موومنٹ ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے ان سلیپر سیلز کا؟ دیکھیں سلیپر سیلز پہلے اگر کم تھی اب زیادہ ہو گئے ہیں، ان کی پریزنس فزیکل اگر کم تھی ابھی زیادہ ہو گئے ہیں وہ فینسنگ کے باوجود. اور اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بات چیت ہوئی کابل میں، جو ہمارے جنرل فیض صاحب اور دوسرے جو لوگ گئے تھے وہاں پہ، اور ان کی جو بات چیت ہوئی TTP کے ساتھ، اب TTP کی طرف سے جو ان کی طرف سے جو بیانیہ ہے آپ سمجھ لیں، جو چیزیں انہوں نے اپنے لوئر فارمیشنز کو، کمانڈرز کو، جو انہوں نے ٹیکٹیکل لیول پہ جو انہوں نے بتایا، اس میں یہ تھا کہ جی ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، ہمیں آنے کی اجازت ہے، ہم آرمڈ آ سکتے ہیں، ہمیں یہ بھی اجازت ہے، وہ بھی اجازت ہے. وہ تو کھلے کہہ رہے تھے. تو انہوں نے اس چیز کا فائدہ لیا. مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو وہاں پہ اگر کوئی ایگریمنٹ ہوئی یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو وہ اس کے بعد یہاں پہ فلٹر نہیں ہوا نیچے ٹیکٹیکل لیول پہ. نہ پولیس کو پتا تھا، نہ نیچے جو ہمارے یونٹس تھے فوج کے یا جو بھی تھا، کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کیا مذاکرات ہوئے. اور اسی کنفیوژن اور اسی اس میں یہ لوگ آ گئے اندر.
یعنی کہ اینی اسماعیل صاحب میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن میں کچھ وضاحت چاہ رہی ہوں. آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو بات چیت چل رہی تھی جب افغان طالبان نے افغانستان میں حکومت ان کی آئی اور جنرل فیض بھی لیڈ کر رہے تھے نیگوسیشنز، اس دوران یہ جو سلیپر سیلز کا دعویٰ تھا اس میں موومنٹ ہوئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پالیسی ڈائریکشن نہیں تھا یا جان بوجھ کر ان کو آنے دیا گیا؟ یہ دو سوال ہیں. دیکھیں اس میں اب یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے آنا دیا گیا، اس کا جو ہوا وہاں پہ، مجھے جو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو، جو اینیکڈوٹل ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ کنفیوژن کی وجہ سے وہ انہوں نے فائدہ اٹھایا، کیونکہ ان کی ادھر جو بات چیت ہوئی تھی، ہوئی جو انڈرسٹینڈنگ اگر ہوئی یا نہیں ہوئی، یا اگر کوئی ایگریمنٹ ہوا یا نہیں ہوا، وہ نیچے یہاں پہ کسی کو پتہ نہیں تھا. پولیس کو نہیں تھا پتہ، نیچے جو ہمارے بارڈر پہ جو پوسٹ وغیرہ تھی ان کو پتہ نہیں تھا. وہ آئے، انہوں نے آپ پہ جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے سفید، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بتایا گیا ہمارے کہ جی ہماری اب مذاکرات ہو گئے ہیں، ہماری اگریمنٹ ہو گئی ہے، اینڈ وی آر الاؤڈ ٹو کم. تو بائی دا ٹائم کلیئرنس ہوئی، سارا کچھ ہوا کہ جی کیا ہوا، نہیں ہے، ان کو آنے کی اجازت ہے نہیں ہے، تو بس وہ آ گیا اس کے بعد اندر. تو سوات میں جب آپ نے دیکھا، یہ اب کنیکٹ کر لیں اس کو، سوات میں جو ہوا، یہ لوگ آ گئے پہاڑوں پہ، پھر ایویڈنس آ گیا، لوگوں نے دیکھا ان کو، دو تین ایمبوشز ہو گئی، ایک ایم پی اے پہ اٹیک ہو گیا، اس کے بعد پھر لوگ نظر آنے شروع ہو گئے، پھر لوگ نکل آئے باہر سوات میں. تو اس کے بعد ان کو مجبوراً وہاں سے آئے ہوئے تھے، وہ پہاڑوں پہ موجود تھے، تو اس کے بعد پھر ان کو جگہ خالی کرنی پڑی. وہ پھر اس کے بعد انہوں نے سرچ آپریشن بھی کیا، اس کے بعد پھر ان کو جانا پڑا. لیکن نارتھ میں تو پہلے سے موجود تھے، ساؤتھ میں اس میں اضافہ ہوا، پہلے سے جتنے تھے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. لوگوں کو نظر آنے لگے، پہلے نہیں نظر نہیں آتے تھے، بعد میں نظر آنے لگے، اٹیکس بڑھ گئی، ٹارگٹ کلنگ سٹارٹ ہو گئی. تو obviously انہوں نے اس سارے عمل کا فائدہ اٹھایا. پھر یہ جو سیز فائر کا جو ہوا تھا، تو اس پہ بھی کافی سارے یہاں پہ جو لوگ تھے ہمارے گورنمنٹ کے، وہ اس پہ کافی شاکی تھے اس حوالے سے کہ جی یہ سیز فائر کا فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا، کیونکہ جو اس وقت بھی اٹیکس ہوتی رہی اور ٹی ٹی پی والے اس کو یہ بتاتے رہے کہ جی ہمارے دفاعی نوعیت کے حملے ہیں، ہم اپنے دفاع میں کر رہے ہیں، ہم ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، تو اس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہوتا رہا، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور سیز فائر کا ری گروپ ہوئے اور ان کی نیٹ ورک بہت بہتر ہو گئی. مفتی نور ولی صاحب جو ہے نا ٹی ٹی پی کے، جی تو وہ انہوں نے کتاب بھی اس پہ لکھی تھی کہ ملا کے، اس کے بعد وہ جو انہوں نے کتاب لکھی فیلئرز، اس میں کافی انہوں نے لسٹ کیے تھے کہ جی ٹی ٹی پی کیوں اٹ فیل اپارٹ، اور ہماری ناکامیوں کی کیا وجوہات تھیں اور ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے. سو دے ہیو لرن دیئر لیسنز. اور ان بٹ کا جو اسماعیل صاحب، آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وی ڈڈ ناٹ لرن آر لیسن، کیونکہ اس سے پہلے بھی مذاکرات کا عمل کئی بار ہو چکا ہے، سیز فائرز ہو چکے ہیں، نیگوسیشن کی کوشش جب بھی ہوتی ہے تو اسی طرح ان کو سپیس ملتی ہے اور پھر وہ پھیل جاتے ہیں. بالکل. دیکھیں اب یہ جو بھی تھا، جو انہوں نے وہ لے کر آیا کہ جی ہم نے اسٹڈی کیا ہے کوئی 1700 1800 2000، ہم نے انٹرنیشنل کانفلکٹس، ہم نے آئی آر اے کا اور جو ہے سری لنکا کا اور وہ ماڈل اور یہ ماڈل سارا ہم نے اسٹڈی کیا ہے. ایونچولی یو ہیو ٹو گیٹ ٹو دا ٹیبل اینڈ یو نیڈ ٹو نیگوشیٹ، اور سارے کانفلکٹ ایسے ہی حل ہوتے ہیں. تو وہ جو اٹھا کے انہوں نے جو ماڈلس اٹھا کے ڈسکس کیے، سارا کچھ کیا، اس میں ہماری اپنی جو پیکیولر جو سچویشن ہے وہ نہیں ہوا. مجھے جو حیرت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سطحی قسم کی جو ان کی انالیسز ہوتی ہے، پھر جس قسم کے یہ جو ویمزیکل ڈیسیشنز ہو جاتے ہیں کہ جی ابھی فیصلہ کر لیں، بعد میں دیکھیں گے کہ جو بھی ہوتا ہے، ابھی مان لیں اس پہ کیا حرج ہے اگر ہم، یہ اگر وہ آپ کہتے کوئی مثال دے سکتے ہیں یہ جو whimsical ڈیسیژن کے حوالے سے؟ یہ مثلا وہ ہم پبلکلی کہتے رہے کہ فاٹا ریڈ لائن ہے، ٹھیک ہے، فاٹا کا ریورسل نہیں ہوگا، لیکن وہ کہہ رہے کہ جی انہوں نے تو کہا کہ جی کوئی نہیں ہے آپ آ جائیں، بلکہ انہوں نے افغان طالبان نے کہا کہ جی مان لیں اس میں کیا ہے، مرجر نو مرجر اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مسئلہ حل ہوگا آپ لوگوں کا، تو اس میں کیا ہے، وہ مشورہ بھی انہوں نے دیا. تو یہ تھا کہ وہ کہتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں کیا حرج ہے، ابھی کہے آپ ابھی ہاں کر لیتے ہیں، بعد میں پھر دیکھی جائے گی.
تو ان کو کہا بھی گیا کہ جی یہ نہ کریں، بعد والی باتیں ٹھیک نہیں ہے، یہ لوگ جو ہے ان کے لیے ایک بات جو ہے پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اس پہ آپ یہ نہ کریں، پھر بعد میں مسئلے ہو جائیں گے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہو گئی. میرے خیال میں ہمیں اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا، جو کانفلکٹ یہاں پہ پاکستان میں ہوا اس کو اسٹڈی، اس کی جو جو کمپلیکسٹیز تھیں ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا. جی مجھے حیرت جو ہے ایک یہ بھی تھا کہ جنرل فیض صاحب جب تھے ہی واز دی اسپائی ماسٹر، وہ خود کہتے تھے میڈیا بریفنگ میں کہ افغان طالبان اینڈ ٹی ٹی پی آر ٹو فیسز آف دا سیم کوائن. پھر وہی صاحب جو ہے پھر وہ دوسرے قسم کا انہوں نے فارمولا نکالنا شروع کر کے کنونس کرنے کی کوشش شروع کر دی. تو سب کو کہا، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی پارلیمنٹ کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ ایسا کر لیں گے یا ویسا کر لیں گے. تو میرے خیال میں اس کو سارا جو ہے وہ پالیسی جو آپ نے شروع میں بات کی، ہمیں ہمارے پاس جو ہے پالیسی کا فقدان ہے، اوپن ڈسکشن نہیں ہوئی. مجھے خود پتا ہے کہ جو نیشنل آپ اگر سیکیورٹی، سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ظاہر ہے حملوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ اپنے ظاہر ٹینٹیکلز دوبارہ سے جیسے پہلے بھی کر چکے ہیں، کئی بار کر چکے ہیں، خیبر پختونخوا کی حد تک نہیں ہے، قبائلی علاقوں کی حد تک نہیں ہے، سرحد کی حد تک نہیں ہے، اور آگے پھیل بھی رہے ہیں، تو جو ناکامی ہے وہ کس کی ہے؟ اس میں صوبائی حکومت ہے، اس میں ظاہر فوج ہے جو لیڈ کرتے ہیں ان سارے ایشوز کو، اور پھر وفاقی حکومت ہو، چاہے پچھلی ہو یا موجودہ ہو. اور what should be done next, because this is not the first time and it's shocking to me کہ دوبارہ سے وہی غلطیاں ہم کر رہے ہیں. میں آپ کو صوبائی حکومت کا میں آپ کو بتا دوں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اوپر جو ہے جو ڈسکشن ہو رہی ہے کابل میں، جو ڈسکشن ہوئی، جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی یا نہیں ہوئی، جو بھی ہے، تو اس کو فلٹر کرنا چاہیے تھا نیچے پولیس کو. فار انسٹنس کہ جی کیا کرنا ہے، اگر طالبان آتے ہیں ان کو آپ نے روکنا ہے، آپ نے ان کو آنے دینا ہے، ان کے ساتھ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی. تو دو مہینے، 1.5 مہینے تک تو یہاں پہ کسی کو پتا نہیں تھا کہ جی کیا اوپر کیا بات ہوئی ہے، ہم نے کیا ایکشن کرنا ہے. ڈو وی نیڈ ٹو گو آن دی اوفینسو، یا ہم نے بیٹھنا ہے؟ اگر ہم فائر کریں گے تو کہیں یہ سیز فائر کی وائلیشن تو نہیں ہو جائے گی، یا ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں، تو میرے خیال لیکن میں اسماعیل صاحب یہ تو ایسا موقع تھا یا ایسا وقت تھا جب ون پیج چل رہا تھا، یعنی کہ جنرل فیض کی بہت اچھے تعلقات تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی وفاق میں بھی حکومت تھی اور صوبے میں بھی حکومت تھی. نہیں، وہ ون پیج جو شروع میں تھا اس وقت تک تو پروگرام ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جب جو میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد میں وہ انڈورسمنٹ انہوں نے لیا تھا کہ جی اس پہ بات چیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے آؤٹ سورس کر دیا تھا سارا پروگرام جنرل فیض صاحب کو. اینڈ دین when he was the corps commander Peshawar, he was calling the shot, he was leading the delegation to Kabul. تو وہ تو ہی واز دا موسٹ پاورفل کور کمانڈر. میرے خیال میں جب تک پشاور میں رپورٹنگ کرتا ہوں اتنا میرا کوئی پاورفل کور کمانڈر تو میں نے دیکھا نہیں تھا. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہوئی ہیں، لیکن ایک جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی ایک پالیسی جو بھی تھی، آپ ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن آپ کو بتاتا ہے کہ جی ہم نیگوشیشن کرنے جا رہے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ کیا کریں. تو جو پولیٹیکل انپٹ، جو ریڈ لائنز تھی، وہ تو سب کو پتا تھا کہ جی اس پہ بات کریں گے، اس پہ بات نہیں کریں گے. لیکن جو کنڈکٹ پھر ہوا، جو جس طریقے سے نیگوشیشنز کنڈکٹ ہوئی، وہ جو اور جس سیکریسی میں اس کو کنڈکٹ کیا گیا، اس سے کافی سارے مسائل بھی پیدا ہو گئے اور شکوک و شبہات بھی پیدا ہو گئے. آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، لوگوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، کیونکہ سوات میں لوگ، پھر آپ نے دیکھا لوگ نکل آئے، ہر جگہ پہ لوگ نکل آئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو مانتے نہیں ہیں سارا کچھ، یہ کس نے فیصلہ کیا. تو جب آپ کے کی اسٹیک ہولڈرز نہ ہو، پھر اس کی وجہ سے آپ کا کریڈیبلٹی بھی، آپ کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی بھی ہرٹ ہو، اسٹیٹ میں لوگوں کا فیتھ بھی ختم ہو جائے کہ جی یہ اسٹیٹ کس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کیا نیگوشیٹ کیا ہے، ہمیں بارٹر کیا ہے، کیا کیا انہوں نے. تو یہ جو بھی ہوا، دس واز ویری انفارچونیٹ.
اور اوکے سو ابھی واٹ نیکسٹ کیونکہ نیا سال آ رہا ہے. اب ایسا اس کا لگ رہا ہے کہ دہشت گردی کی ایک تازہ لہر پاکستان میں اٹھ رہی ہے, اور اس وقت سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کم جو یہ ایک صوبہ ہے جو فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے وچ از خیبر پختونخوا, جس میں قبائلی علاقے بھی شامل ہے, اور دوسری طرف وفاقی حکومت ہے, ان کی آپس میں بنتی بھی نہیں ہے. سو واٹ نیکسٹ؟ پولیٹیکل ٹرموائل از ون ریزن, نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ نئے آرمی چیف آئے, اس کے بعد ابھی انہوں نے بیٹھ کے کوئی چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہے, بیکاز دس از اے میٹر آف نیشنل سیکورٹی. اور وہ انہوں نے بیٹھ کے کوئی پالیسی گائیڈ لائن دینی ہے کہ کیا کیسے چیزیں ہوں گی. آیا مذاکرات دوبارہ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. کس کے ساتھ ہوں گے؟ ٹی ٹی پی کے ساتھ دوبارہ مذاکرات ہوں گے یا افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے؟ اچھا, افغان طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں, کچھ چیزیں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جن کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہماری جو بھی تھنکنگ تھی کہ جی 2022 میں ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل ہو جائے گا ادھر وے, یا تو مذاکرات ہو جائیں گے یا پھر کینیٹک آپریشن, دونوں نہیں ہوئی. دسمبر کو ختم ہونے کو آ گیا, 2022 میں کچھ نہیں ہوا. جو ان کا تھا فارمولا کہ جی یہ کیلنڈر ہی ہے, کلوز ڈاؤن دا شاپ, وہ ہوا نہیں. تو اب کیا کریں گے؟ ایک یہ نمبر ون کہ یہ گمان کرنا کہ ٹی ٹی اے جو ہے یا افغان طالبان وہ افغان ٹی ٹی پی کو مجبور کر دیں گے, زور زبردستی کریں گے, وہ کبھی نہیں کریں گے. انہوں نے وہ کہا بھی ہے ان کو, ابھی کابل نہیں بھی فتح ہوا تھا, اس سے پہلے بھی یہ کہتے رہے ان کو, جو مذاکرات ہوتے رہے اس سے پہلے, جب اشرف غنی واز اسٹل دی پریزیڈنٹ اینڈ وی ور ٹاکنگ ٹو دی افغان طالبان کہ یار یہ لوگ, بیکاز وہ آپ کو یاد ہوگا جب جنرل فیض صاحب اور یہ سارے گئے تھے, ڈی جی آئی ایس آئی, اور عمران خان صاحب گئے تھے کابل اشرف غنی سے مذاکرات کے لیے, تو ٹی ٹی پی واز آن دی ایجنڈا کہ جی یہ ادھر لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں. تو انہوں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ جی یہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ ہی لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہم سے ماں بات کریں, ان سے بات کر لیں, جو آپ کے اپنے دوست ہیں ان سے اپنے دوستوں سے بات کریں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دوستوں سے تو ہم پہلے بھی بات کرتے رہے, انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی فی الحال تو افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے, تو دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم, اور جب ہو جائے گا اس کے بعد بات کریں گے. جب مسئلہ حل ہو گیا, کابل فتح ہو گیا, دوبارہ بات چیت کے لیے ہو جائے گا, جی ہم تو زبردست نہیں کر سکتے, ان لوگوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, یہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ لڑے ہیں امریکہ کے خلاف, اور ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے, انہوں نے ہمیں سینکچوری دی تھی, یہ ہمارے میزبان تھے, ہم ان کے مہمان تھے. تو اب یہ ہمارے مہمان ہیں, ہم تو یہ نہیں کر سکتے, یہ ایک ہی ہم لوگ ہیں, ایک ہی ٹرائب کے سارے, تو وی کانٹ ڈو دس. واٹ وی کین ڈو از فیسیلیٹیٹ. آپ مذاکرات ان کے ساتھ کریں, ان کو منائیں, ان کو راضی کریں, اینڈ ویل ہیلپ یو. تو وہ راضی والی بات ہے, اس کے بعد مذاکرات شروع ہو گئے. تو ایک چیز ہمیں یاد ذہن نشین کرنی چاہیے کہ وہ کبھی بھی زور زبردستی نہیں کریں گے, وہ نہیں نکالیں گے اس کو, ہم جو بھی کر لیں. نمبر ٹو یہ کہ وہ ان کو ختم بھی نہیں کریں گے. ٹی ٹی پی ان کے پاس ایک لیوریج ہے, وہ ہمیں جو ہے ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ ہم نے ان کو یوز کیا, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمیں یوز کیا, ٹھیک ہے. سو اٹ واز یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورز والی پالیسی تھی. جی اس میں نہ ان کا ہم پہ احسان ہے, نہ ہمارا ان پہ کوئی احسان ہے, وہ ان کو پتا ہے. تیسری چیز یہ کہ وہ ان کو ہے کہ جی آپ ہم سے اب بات کریں گے تو وہ والی بات نہیں ہوگی کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پراکسیز ہیں, وی آر ناٹ یور پراکسیز. دے آر فیئرسلی نیشنلسٹ, اور ان پہ افغانستان میں انٹرنلی ان پہ کافی پریشر ہے بیکاز آف دس. جنرل فیض صاحب جب گئے تھے کہ جی ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ, ڈونٹ وری, وہ وہ وہاں وہ پہ بہت مشہور چائے کی پیالی, وہ وہاں پہ میسج اچھا نہیں گیا. آپ یقین کریں, میں سب کو یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ افغانستان میں جو کوئلہ پاکستان امپورٹ کرتا ہے جو پاور وہ جنریشن کے لیے, ہم کوئلہ افغانستان سے امپورٹ کرتے ہیں. وہاں پہ یہ اتنا بڑا سینسٹیو ایشو ہے, دی افغانز, وہ وہاں پہ کہ وزیروں کو صفائیاں دینی پڑی طالبان کو کہ جی یہ فری نہیں ہے, اور پھر لوگوں پوچھے کہ آپ ڈالر میں دے رہے ہیں, آپ روپی میں کیوں کر رہے ہیں, آپ کی روپی میں ٹریڈ کیوں ہو رہا ہے. So they are under tremendous pressure. Everybody is watching the Afghan Taliban. So they are very, very, very shy. They don't want to do anything with us publicly. تو وہ جو بھی بات کریں کہ جی ہم بھائی ہیں, رشتے میں بندھے ہوئے ہیں, سارا کچھ, وہ تو الگ چیز ہے, nice things to say.
بٹ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایکول ٹریٹ کریں, ایز اے ساورن ٹریٹ کریں. وہ ہمارے پاس نہیں ہے, دے آر فیئرسلی نیشنلسٹ. تو یہ ہمیں ساری چیزیں بیٹھ کے اور ڈسکس کر کے پھر ان سے مذاکرات کرنے چاہیے. پھر ہمیں بتانا چاہیے کہ جی کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, نمبر ون. نمبر ٹو, یہ جو ہمارا امریکہ کے ساتھ نیا جو ہمارا جو سسٹم چلا ہے, اس پہ بھی یہ کافی وہ واچ کر رہے ہیں اس چیز کو. جو قبل میں ڈرون اٹیک ہوا وہ اس پہ خوش نہیں تھے. ہم نے کہا کہ جی ہمارا ایئر اسپیس ہم نے بیسز نہیں دی ہیں, بٹ دے ڈونٹ ٹرسٹ. ٹھیک ہے, انہوں نے پبلکلی پرائیویٹلی کافی ساری باتیں کی ہیں. ماسکو میں جو موٹ ہوا, انہوں نے اس پہ جو اعلامیہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کیا وہاں طالبان نے, اس نے کہا کہ جی ہم نہیں کسی کو الاؤ کریں گے کہ ہمارا سوائل یوز کرے, لیکن وی ایکسپیکٹ ادرز آلسو کہ اپنا اسپیس اور وہ بھی نہ استعمال کرنے دیں. they didn't name پاکستان, but everybody knew کہ وہ they کیا were کر رہے talking ہیں. about. بالکل. تو میں جو لیوریج کی بات کر رہا تھا ٹی ٹی پی کی, تو وہ لیوریج ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, ہم اگر کچھ کریں گے تو وہ بھی کچھ کریں گے, تو یہ ایسا نہیں ہوگا. وہ ہم اگر ڈینائی کر سکتے ہیں وہ بھی ڈینائی کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا ٹیکٹفلی میرے خیال میں اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. تو اس میں ساتھ ساتھ ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ, ظاہر ہے انٹرنل ڈسکشنز اینڈ پالیسی میکنگ, اور ساتھ ساتھ perhaps some more operations as well we can expect, and we should expect and demand answers obviously, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ open discussions نہیں ہوئی, and it's time کہ وہ ہونی چاہیے. اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا, and thank you for such an insightful and informative discussion. Thank you very much. Thank you. Fantastic interview, Amber. Obviously, lots of concerns, a lot of issues جو کہ افتخار نے بھی ہماری پوڈ کاسٹ پہ ریز کیے تھے, ابھی بھی یہی ریز ہو رہے ہیں. کیا what stood out to you from this particular interview that perhaps people should be paying more attention to? جی عزیر, آئی تھنک couple of things that جو لوگ کچھ بات کر رہے تھے اور کم لوگ کر رہے تھے, بٹ آئی تھنک دس از ورتھ پوائنٹنگ آؤٹ. دس از دیٹ پیریڈ جہاں ان کو تھوڑی سی ان کی اسٹرینگس پہ, پاکستان میں خاص طور پہ, اس میں اضافہ ہوا. وہ پیریڈ تھا جو مذاکرات چل رہے تھے, اور یہ جنرل فیض کور کمانڈر تھے, اینڈ اکارڈنگ ٹو اسماعیل خان, if people have listened to it and I will reiterate it, he was actually one of the most powerful corps commanders that he'd ever seen, he'd said. اور لیکن مسئلہ اس وقت بھی یہ تھا کہ ایک ابہام تھا. سو جو جنرل فیض مذاکرات کر رہے تھے افغان طالبان کے ساتھ, تحریک طالبان پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی, وہ آپ کو ایک اوپر کی سطح تک رہی تھی, جس کی وجہ سے ایک سپیس ملی. یعنی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ کیونکہ سیز فائر ہے, تو اسی لیے بہت سارے جو فائٹر سے جنگجو تھے ان کو پاکستان میں آنے کی اجازت ملی, ان کو آنے دیا گیا. سو they were جو sleeper cells کی ہم بات کر رہے تھے, even Sheikh Rashid when he was the interior minister, those sleeper cells expanded. And nothing was done about it. It was allowed to happen. آپ یہ بھی دیکھیں کہ بہت سارے جب مذاکرات چل بھی رہے تھے تو بہت سارے فائٹرز کو ریلیز بھی کیا گیا تھا from jails. And محسن داور کے ساتھ بھی ہم نے انٹرویو کیا تھا, انہوں نے بھی یہی بات کی تھی. So that I think stood out. I think that phase with General Faiz, who was leading the negotiations. دوسری بات یہ کہ امبر, اس پہ پہلے بھی if I ہوتی تھی. can interrupt you on this, آپ پہلے پہ جا رہی تھی, میں بھی اس پہ آتا ہوں, بٹ یہ کہہ دینا کہ جی جنرل فیض یہ رن کر رہے تھے, isn't that a bit of a cop out کہ جی وہ چلا رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ادارے کے کور کمانڈر تھے, اس ادارے میں وہ ایسا تو نہیں تھا کہ کور کمانڈر had gone rogue and was running this process. اس کے ساتھ ساتھ پارلیمان میں بھی اس کی بریفنگز ہوئی تھیں, both in the PDM government as well as in the PTI. اور جب چائے کی پیالی والی بات ہوئی تھی کابل کی سرینا ہوٹل میں, تو کافی لوگوں نے تالیاں بھی بجائی تھیں, شیکلز آف سلیوری توڑنے کی بات بھی کی گئی تھی وزیر اعظم کی طرف سے, بٹ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرتے. اوور آل میرا پوائنٹ تھا کہ انسٹیٹیوشنل اوور سائٹ بھی تھی اور سپورٹ بھی تھی اس پروسیس کی, اور پارلیمان بھی in a way had been co-opted in this process. I will Isn't it a say, bit of a I cop agree out? with you. I agree with you, Uzair, کہ اس وقت انسٹیٹیوشنل سپورٹ ایبسولوٹلی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلے ہی نیگوسیشنز کر رہے تھے, کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو فرنٹ لائن آپ کے کون ہوتے ہیں, پولیس ہوتی ہے. CTD کے بارے میں جو بہت سارے انکشافات ہوئے تھے بنو میں, جو ان پہ جو یرغمال بنے تھے,
وہ پوری 72 گھنٹے کا آپریشن ہونا پڑا, اور اس پہ بھی معلوم ہوا کہ کس طریقے سے ان کو اکوپ نہیں کیا گیا تھا, ان کی ٹریننگ نہیں تھی اور وہ تیاری ان کی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. سو دیٹ what I'm trying to say is کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جنرل فیئرز از responsible. I'm saying that during the time جب negotiations چل رہی تھی اور institutional support ان کے پاس تھی, لیکن that the content or the direction of those talks وہ نچلی سطح تک نہیں پہنچی, یعنی کہ پولیس, سی ٹی ڈی, اور میں کہوں گی یہاں تک کہ پارلیمنٹیرینز کو بھی بہت دیر بعد بریفنگ ملی. اور یہ اگین ہم نے بھی جو انٹرویو کیا تھا محسن داور کا اس میں, کیونکہ he was also in that national security briefing as well, and multiple other lawmakers who've been present have said so, that it was too little too late. So that's the other big takeaway کہ اگر اس قسم کا policy direction ہونا ہے, then all stakeholders need to be on board. اور I would say my third big takeaway is کہ unfortunately کہ اگر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت زیادہ ممکن تھا, کیونکہ ایک ہی جماعت جو تھی جو ایک پیج پر تھی with the army at that point in time was in power. Now you have even more sort of fractured polity, یعنی کہ آپ کا وفاق میں کوئی اور ہے, خیبر پختونخوا میں کوئی اور ہے, اعتماد کا فقدان ہے. اعتماد کا فقدان پاکستان اور افغانستان میں بھی ہے, it's a mutual distrust, and within Pakistan as well. So if there is to be a new policy direction, it ought to be different. لیکن سبق نہیں سیکھے. شاید افغان طالبان, اور اسماعیل خان صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ افغان طالبان نے تو سبق سیکھ لیا اپنے اس سے پہلے, لیکن ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی سبق سیکھا. اور مجھے تو وہ تاریخ یاد آ جاتی ہے ان معاملوں پہ, کیونکہ ایک زمانہ تھا, میں نے اپنی گریڈ اسکول کی ریسرچ کی تھی آن پاکستان کاؤنٹر انسرجنسی ڈاکٹرن اینڈ اٹس ایوولوشن. تو اس پہ اگر آپ پڑھیں تو پہلے گلدستے دیے جاتے تھے انہی ملیٹنٹس کو جو پھر دشمن بن جائے, ان کو پیٹریوٹک پاکستانیز بھی کہا گیا پہلے. اس وقت بھی اور اس وقت بھی جو اس علاقے کے شہری ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا, اپنی زندگی رسک, جو جان ہے وہ داؤ پہ لگا کے پروٹیسٹ کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اور کافی لوگ مارے بھی گئے اس کے اندر. ابھی ہم نے دیکھا سوات کے اندر پروٹیسٹ ہوئے, وزیرستان میں عوام نکلی, شہری نکلے, انہوں نے کہا کہ یہ اس پالیسی پہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے, دی اینیمی از بلڈنگ ان کیپیسٹی, اور اب ہم اس کا بلو بیک دیکھ رہے ہیں. مجھے ایک چیز یاد آ گئی امبر اس کے اندر, وہ یہ کہ اگر اسٹینلی وولپرٹ کی جو بایوگرافی ہے بھٹو کی, اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ پیراگراف ہے 65 کی وار کا, کہ ایوب خان صاحب بڑے ناراض ہیں ایم آئی کے اوپر کہ کیسے انڈین ٹینکس جو ہیں وہ بارڈر کے اس پار آ گئے اور ان کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ اٹیک ہونے والا ہے, کیسے ہوا. تو ایم آئی کے جو اس وقت سربراہ تھے میرے خیال میں, انہوں نے معصومانہ الفاظ میں ایوب خان صاحب کو کہا کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ ایم آئی کا فوکس سیاستدانوں پہ ہونا چاہیے الیکشنز کی وجہ سے. اور یہ میں پیرافریز کر رہا ہوں, لیکن یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کلیئرلی پورا انسٹنس, اور یہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے. تو 65 سے 2022 تک ہم آ چکے ہیں, لیکن میرے خیال میں فوکس جہاں سیاست پہ جب پڑ جاتا ہے, آنکھ جو ہے وہ اس طرف ہوتی ہے, تو ایسا ہونا cynically is not unsurprising in my view as well. So I would also like to ask you a question, because آپ نے بھی ابھی فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری کا انٹرویو بھی کیا. ابھی بھی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل آصف منیر نئے آرمی چیف آئے ہیں, ان کی بھی پالیسی ڈائریکشن کا بھی اندازہ لگانا ہے. وی ڈونٹ نو وچ وے ہی ول گو. مذاکرات افغان طالبان کے ساتھ, یعنی کہ ٹی ٹی اے جن کو بھی کہا جاتا ہے, ان کے ساتھ is still on the table and probably necessary, but perhaps in a sort of more structured and more transparent way. What's your takeaway from your interview with the foreign minister? I think I tried to push him on this, کہ policy کیا ہے, and I think he's a hawk. That much is obvious to anybody following the broader debate within the government or in the political system on the Taliban. I mean, وہ خود نہیں گئے کابل, انہوں نے ہنا ربانی کر صاحبہ کو بھیجا, which is a signal in and of itself, both in terms of sending a woman to engage with the Taliban, which they would obviously not like in so many ways, but also کہ جی ہم جو ہے منسٹر اسٹیٹ کو آپ سے انگیج کرنے کے لیے بھیجیں گے. the minister himself is not okay with engaging with you directly. It's a clear signal as far as I read it. But it was interesting کہ
بلاول نے اس انٹرویو میں بھی اور اس کے بعد جو ان کی انگیجمنٹس ہوئی پبلکلی اور جو رپورٹ بھی ہوا وہ یہ کہ ہی اسٹل بلیوز انگیجمنٹ ود دا طالبان, دی افغان طالبان از دی اونلی پاتھ فارورڈ ایٹ دس پوائنٹ, انکلوڈنگ آن دی ایشو آف ویمنز ایجوکیشن, جو انہوں نے یونیورسٹی پہ ڈسپیکیبل ایکشن لیا اس ہفتے, فار ایگزامپل اسٹاپنگ افغان ویمن فرام گوئنگ ٹو یونیورسٹیز, اس پہ بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا, کہا کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. بٹ ہی اسٹل تھنکس اینڈ دس واز ون انٹرسٹنگ بٹ, ہی سیڈ کہ جب آپ اکنامکلی اتنا سکویز کر رہے ہیں افغان طالبان کو تو دیٹ, اینڈ آئی تھنک ہی از رائٹ, کہ دیٹ امپاورز دا مور ایڈیولوجیکل ریڈیکلز ود ان دا رجیم ٹو ڈبل ڈاؤن. اور یہ ہم نے ایران میں بھی دیکھا, ہم نے نارتھ کوریا میں بھی دیکھا کہ جب آپ سکویز کرتے ہیں ایک رجیم کو اکنامکلی ایکسپیکٹنگ کہ وہ کچھ دیں گے آپ کو ان ریٹرن, ان فیکٹ دے ڈبل ڈاؤن, which is what we're seeing. And I would say, I want to point out, it's the women that they bear the brunt of it. Absolutely. ایران میں بھی آپ دیکھ لیں, بالکل, اور وہ فرنٹ لائنس پہ بھی ہوتی ہیں, اور اور وہ سب سے زیادہ احتجاج بھی کر رہی ہوتی ہے, which is incredibly brave of the women. ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی افغانستان میں بھی کچھ ایسے علاقے تھے جہاں خواتین اب بھی کوشش کر رہی ہیں کچھ احتجاج کریں تاکہ ان کی آواز باہر پہنچے. ایران میں بھی ہم نے کانسٹنٹلی دیکھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایک ایگزیکیوشن بھی ہوئی اینڈ ملٹیپل اریسٹ اینڈ ملٹیپل رپورٹس آف ڈیتھس. Yeah, and I think تو وہ ایک ان کا clear position تھا. He did say on the record that the TTP is a red line and all options are on the table to deal with TTP safe havens across the border. Again, audience کے لیے کنر میں پاکستان نے ایئر اسٹرائکس کی تھیں کچھ مہینوں پہلے to take out some safe havens, جس کے اندر I think 50 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے تھے ان ایئر اسٹرائکس کے اندر. تو وہ انہوں نے ریٹریٹ کیا. ایک انٹرسٹنگ تھنگ امبر, جو یہاں آبویسلی ان دا لاسٹ 2 weeks 2 بڑے بل پاس ہوئے ہیں. ایک ڈیفینس کی اسپینڈنگ کا بل امریکہ میں پاس ہوا, اور اب ایک اینیول بجٹ جو ہوتا ہے وہ پاس ہوا. جو ڈیفینس کا بل ہے اس کے اندر جو کاؤنٹر انسرجنسی افغانستان ریلیٹڈ جو فنڈ تھے وہ $180 million سے کم کر کے $60 million کر دیے ہیں, which is not a whole lot, but still one could say کہ شاید اس سے پاکستان کو کچھ سپورٹ ملے. اور جو اوور آل ایئرلی بجٹ پاس ہوا ہے اس کے اندر 3-4 بڑے براڈ فنڈز ہیں. اکنامک سپورٹ فنڈ از فار کنٹریز افیکٹڈ تھرو دا وار ان یوکرین, ایک فنڈ ہے نارکوٹکس کنٹرول اور بارڈر کنٹرول کا, اور ایک ہے اگین ریلیٹڈ ٹو فینسنگ اینڈ تھنگز لائک دیٹ. دیر آر 3 big buckets جہاں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس اتھارٹی ہے to give different countries different money. I think the overall cumulative sum of those funds is of about $5 billion, $6 billion. Not all, it's not for earmarked for Pakistan, but there is opening in there for State Department to provide some support to Pakistan. تو یہ ایک interesting مجھے لگ رہا ہے. This is why Bilawal was here. He engaged with lawmakers on the Hill. اور اب جو ہے وہ rumor has it that in the new year, in the first 2 months of the new year, military leadership will also be coming to Washington to engage with Uncle Sam. So I think اس کے اندر بھی اب ایک recognition آئی ہے کہ both on the US side in the growing threat of terrorism out of Afghanistan, but especially so on the Pakistani side, that perhaps we need to re-engage with the United States because this is becoming a very tricky situation to manage alone. اور وہ بھی اب دیکھیں گے کہ اس کا impact کیا ہوتا ہے. So that also is a concern for the Afghan Taliban as well, because they also have to look to somebody to blame, right? کہ پاکستان پر تو اشرف غنی جب تھے تب پاکستان پر ظاہر used to blame Ashraf Ghani and his nexus and his alleged nexus with raw NDS کا nexus. Exactly. لیکن اب حالات اور بھی خراب ہو گئے ہیں, but the Afghan Taliban will see any cooperation between Pakistan and the US as a negative, and that's why this is a very tricky balancing act that Pakistan has to play. کیونکہ افغان طالبان نے بھی جیسے پہلے بھی کہا تھا میں نے کہ انہوں نے کچھ سبق تو سیکھ لیے ہیں, اور سبق یہ بھی انہوں نے سیکھا ہے کہ وہ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹی ٹی پی نہیں ہے, اب تو آپ کے پاس ہے. بالکل, وہ ریورس اسٹریٹجک ڈیپتھ کا گیم چلا رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے. بٹ آن دیٹ پوائنٹ رائٹ کہ جو ایمن الظواہری کی اساسینیشن تھی کابل کے اندر تھرو اے ڈرون اسٹرائک, آئی تھنک دیٹ آلسو واز اے بریکنگ point, underappreciated by many in terms of the Afghan-Pakistan relationship, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ڈرون پاکستان سے اڑتا ہوا ہی آیا تھا, اور اس کی انٹیلیجنس کہاں سے آئی. obviously you need human intel on the ground as well as technical intel, تو کوآپریشن کہیں نہ کہیں ہوگی, اور ایٹ لیسٹ دی افغان طالبان بلیو کہ کہیں نہ کہیں کوآپریشن ہوئی تھی, and that obviously and they absolutely do believe it. They absolutely do believe that Pakistan is responsible, even though وہ بھی they're also playing it careful. وہ پاکستان کو براہ راست ان کا نام نہیں لے رہے, لیکن وہ بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں پاکستان کو ہی ان ڈرون حملوں کے لیے.
اور وہ جو تو جیسے کہتے ڈرون ہیں دیکھ حملوں جو ہے بوائلنگ پہ آ رہی ہے آہستہ آہستہ, وہ سی کے کہاں جاتی ہے کہانی. Yes, and we should be worried, but we should also be worried about the fact کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام واپس نہیں آ رہا, اور سیاسی ایٹ عدم لیسٹ ایسے رہ مؤخر رہا ہو ہے. گیا ہے. ہاں, کیونکہ عدالت کا جو فیصلہ تھا پنجاب میں, اس سے یہی لگتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام رہے گا, اور وہ اس پر کچھ فیصلہ بھی ہونا ہے تو وہ مؤخر ہو گیا ہے. کیا سمجھتی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ عدالت نے جو ہے چاروں بڑے گروہوں کو, پی ڈی ایم, پی ٹی آئی, اپنے آپ کو اور نیوٹرلز کو ایک جو ہے ون دے دی ہے, یا پی ایم ایل کیو کو بھی ون دے دی ہے کہ 11 جنوری تک آپ Everybody اسٹیٹس کو wins. مینٹین کریں. Everybody's retreated. Everybody gets a win, right? دیکھیں, because اگر اس وقت ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ ان کا فیصلہ ہوتا کہ جو گورنر کی رولنگ ہے یہ اس کو ختم کر دیتے, اس کو معطل نہیں کرتے, تو then that would have been a big loss for PMLN. لیکن اس وقت it's not a complete loss. At the same time, Pervez Elahi gets to keep his chief ministership and his cabinet as اور وہ well. تو کہتے 11 ہیں جنوری میں عدالت نے مانگا ایفیڈیوٹ تو میں نے دے دیا, اس میں میری کیا غلطی ہے. انڈرٹیکنگ کہ اس وقت اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے. آج بھی عمران خان صاحب کچھ صحافیوں سے بات کر رہے تھے لاہور میں, اور ان کا تو یہی کہنا تھا کہ 11 جنوری کو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسانی تو یہاں اتنا کہ ان کے پاس خیبر پختونخوا ہے, ایک اکثریت ہے, وہاں فوراً کر دیتے, وہ بھی انہوں نے نہیں کی. پنجاب کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک بیسکلی یہ جو ہائی کورٹ کی رولنگ تھی, اسٹیٹس کو مینٹین ہوا ہے. ایوریبڈی گیٹس اے لٹل بٹ آف اے ون, ایوریبڈی گیٹس اے لٹل بٹ آف اے لاس. آج پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں نے کچھ پریس کانفرنس بھی کی تھی, جس میں طارق بشیر چیمہ قافلی کا جو ان کے ساتھ ہے وفاق میں, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کا کہنا ہے کہ کچھ سکم ہے اس رولنگ میں بھی. سو like I said, I think everybody gets a bit of a win. There's a bit of a retreat from Imran Khan as well, کیونکہ جیسے خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل فوراً کر سکتے تھے. اگر اصولی بنیاد پر آپ نے تحلیل کرنا ہے, یا you want to trigger elections, تو آپ چلے وہ جو گنے چنے بلوچستان کے بھی ہیں ان کو کہہ دیتے کہ استعفیٰ دے دے. لیکن وہاں ان کا کہنا ہے کہ وہ they were not a part of the so-called regime change operation. So I think at the moment we're just waiting post the new year, and perhaps I think اس میں status quo کا interest تو یہی ہے کہ status quo ہی رہے. آئی تھنک ولیمے کے قورمے کے اوپر, شادی سیزن ہے تو شاید کوئی لاہور کے اندر یا اسلام آباد اس میں وقت everybody, نیگوسیشنز ہو. yes. So I mean you would say کہ مہنگائی وغیرہ وغیرہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی جو ہے کھا پی نہیں رہے, کھا پی بھی رہے ہیں, اور obviously سردی کے بارے میں بھی ظاہر کمپلین بھی کر رہے ہیں, اور مہنگائی کے بارے میں بھی کر رہے ہیں. So I think the next big thing, we have to now look to January, the new year, post the new year, for any more developments, جس میں آپ کی طرف اب آؤں گی, کیونکہ IMF کا جو ریویو ہے that is eminent and important and we need it. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ چھٹیوں پہ چلے گیا, بٹ آئی تھنک آج کی سبھی چھٹیوں پہ چلے گئے عزیر. سب چھٹیوں پہ گئے ہیں کیونکہ چھٹیوں کا سما ہے. تو یہاں جو ہے وہ ریب آئی روسٹ اور کیا کہتے ہیں ٹینڈر لائنز اور میٹ بالز کھاتے ہیں لوگ, تو اس کے لیے سب تیار ہیں. آئی ایم ایف کی obviously a lot of their team I'm guessing کہ وہ تو واشنگٹن میں بھی نہیں ہے, یا -20 موسم چل رہا ہے, تو لوگ بیچز کی طرف بھی چلے گئے ہیں, حالانکہ فلوریڈا میں بھی سردی ہے. بٹ آج جو 2 رپورٹس جو انٹرسٹنگ ہیں ہفتے کے دن کی, شہباز رانا ونس اگین آن دا ایکسچینج ریٹ, لنک بایو میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں, اور مہتاب حیدر کی اسٹوری فار دا نیوز. 3 بڑے ایشوز امبر جو ان 2 اسٹوری سے رپورٹڈ آئے اور ان پہ پروگریس نہیں ہوا. نمبر 1, obviously کرنسی کی جو ویلیو پیک کی ہوئی ہے, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یو نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دس پیگ. آئی 100% اگری ود دی آئی ایم ایف کہ آپ نے جو ڈسٹورشن کی ہے, ڈار صاحب نے اس کے بعد اٹس ڈیزاسٹرس فار دی اکانومی, اور اس کی وجہ سے بہت مہنگائی ہوگی when this adjustment has to be یعنی done. کہ آپ کہہ رہے ہو عزیر آئی ایم ایف نے ڈار کو آنکھیں دکھا دی. بالکل, اور ڈار صاحب کے بعد اب کچھ ہے نہیں. ایس این پی کو بھی اب اس دفعہ جب ڈاؤن گریڈ ہوا ایس این پی کا, تو انہوں نے کچھ کہا نہیں, خاموشی رہے, جو خاموشی اچھی بات ہوتی ہے کبھی کبھار. دوسرا بڑا جو ایشو ہے وہ الیکٹریسٹی ٹیرفس کا ہے, جہاں اگین بوتھ بیکاز آف دا پیگ بٹ آلسو ٹیرف ایڈجسٹمنٹس نہیں ہوئی ہیں, ریکوری لاسز بڑھ گئے ہیں. آئی تھنک 10 percentage points کا کوئی فرق آیا اس کے اندر ان ٹرمز آف ایکسپیکٹیشن ورسز ریالٹی.
تو وہ سرکولر ڈیٹ جسے ہم کہتے ہیں ان پاپولر پارلانس وہ بڑھ رہا ہے, تو اس کا پلان مانگا ہے IMF نے. اگین دیٹ انکلوڈز انکریز ان ٹیرفس, نو پروگرس ہیز بین میڈ اوور دیر. اینڈ دین 3 کے جو ٹیکس کلیکشن کے اندر مس ہو رہے ہیں ٹارگیٹس, اس کے لیے کسٹمز ڈیوٹیز بڑھانے کا کہا ہے, اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو 50 روپے پر لیٹر آلریڈی ہے اس کو بھی مزید بڑھانے کا کہا ہے ٹو برج دس گیپ. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اگین جہاں 11 جنوری کے بعد پولیٹیکل سٹیٹس کو میں پھر ایک ہلچل مچے گی, یا 11 جنوری کے آس پاس, اسی طرف ڈار صاحب کو, اپنی حکومت کو, اپنے کابینہ کو, اپنے لیڈرز کو انکلوڈنگ مریم نواز شریف کنونس کرنا ہوگا کہ ایک بار پھر شہریوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالا جائے ان ایکشن سے, اور اس کا پھر امپیکٹ پولیٹیکل سائیکل پہ کیا ہوتا ہے وی ول سی, بٹ اٹ ول بی اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن فار دا PMLN ان پرٹیکولر, بٹ دا PDM اوور آل. بٹ یہاں میرا ایک سوال پہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب اکانومی آپ کی شرنک ہو رہی ہے تو ٹیکس کلیکشن بھی تو ظاہر ہے کم ہوگی. I agree, but اس کے اندر پھر again you How look at realistic is it to expect to Pakistan to meet those targets? It will be difficult, but اگر پھر ہم روپی ٹرمز میں اس کی بات کریں امبر, تو obviously آپ اگر روپیہ کو ڈی ویلیو کرتے ہیں تو روپی ٹرمز میں کلیکشن بڑھ جائے گی فار کسٹمز ڈیوٹیز فار ایگزامپل, رائٹ, because right now you're overvaluing your currency. مہنگائی ہوگی تو اگین اس کا بھی جو ہے امپیکٹ پرائسنگ پہ آتا ہے which leads to nominal growth in tax revenues. ایشو آئی تھنک ریئل اس طرف آئے گا کہ جہاں اکنامک گروتھ ڈکلائن کر رہی ہے, ریکوری لاسز پاور سیکٹر میں بڑھ رہے ہیں. How do you manage the goal of bridging the gap? Excuse me. So that gap, I think, will continue to grow on the electricity side, Right. and there's no easy outcome for that. اور وہاں پر جو ہے obviously ایک ایشو ہے کہ آپ کیسے جو ہے اپنا ماڈل پریڈکٹیو بناتے ہیں in terms of forecasting what you will collect or what the losses will be. I think it's a very difficult task. But again, اگر ڈار صاحب کو نہیں لایا گیا ہوتا, یا اگر ان کو لانے کے بعد وہ اگر مفتاح اسماعیل کی پالیسی کو رکھتے جاری, تو یہ ڈسٹورشن نہ ہوتی. یہ ڈسٹورشن is singularly because of Mr. Dar's interventions in the broader economy, which he thought آنکھوں میں آنکھیں دکھال کے سب ٹھیک ہو جائے گا. So اب you're ایک نیا clearly, راؤنڈ آئے گا. یہ ڈار ورسز مفتاح کی جو لڑائی ہے, you're clearly in the مفتاح camp. تو آف کورس میں تو اس پہ لکھ بھی چکا ہوں. ڈار پیک کا اس دفعہ دا فالٹ ان آر ڈار جو آرٹیکل چھپا تھا, ہیڈ لائن شاہزیب نے زبردست لگائی تھی. آئی ایم کلیئرلی آئی تھنک اٹس بیسکلی اگر آپ شارٹ ٹرم پولیٹیکل کیپٹل گین کرنے کے لیے آپ نے ان کو لایا, اور جو انہوں نے حرکتیں کی اس کی وجہ سے رائٹ ان دا رن اپ ٹو الیکشنز, وین ایور دیٹ ہیپنز نیکسٹ ایئر, the PMLN will erode more political capital because now they have to start from square one. They would have to, and again the question is it better to go for an election now or wait when things are worse? And I think that's not a choice that they have an answer to, I would say. I think it's a choice that a lot of others, especially the neutrals, will have a say in as well. Because see, اگر آج ہم فورس کرتے ہیں early elections, تو یہ بات پچھلے ہفتے بھی میں نے کہی تھی کہ then the IMF is out of the, IMF program is gone. You have to make populist choices. اور اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فلی فنڈیڈ سبسڈی ایک پاپولسٹ چوائس تھی, تو پھر یہ جو کریں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا معیشت کے اوپر. تو یو ایکسلریٹ دا ڈیفالٹ لائف, دا ٹائم لائن فار دا ڈیفالٹ, اور وٹ ایور دا رسکس آر ان دی اکانومی. But broadly speaking, yes, they don't have an answer. I think this is a PMLN issue, and I think their own inability to stick with what was a reasonable path that Miftah Ismail had crafted has brought them further into the doldrums, in my opinion. Exactly. وہی جب چاہ رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ اب کنٹینیو ہی کرنا ہے تو ہمیں کیا popular decisions لینی ہے. But I think, let's sort of end it here, and I would recommend کہ next year بھی ہم جو آخری ہمارا پوڈ کاسٹ ہوگا نازک بورڈ for this year, ہم تھوڑا سا ایک جائزہ لیتے ہیں سال کا بھی, and let's sort of look futuristic as well. So we'll talk more about this as well. Shall we talk about winners and losers? Yeah, why don't you go first this time on the winners and losers? Okay, this is a sort of difficult one because it's been, I think the loser is anybody is the person who leaked those Imran Khan audios. Interesting. And sure, I think it's worth talking about. It's important to talk about simply because not just کہ یہ ایک اور leak ہے جو آئی ہے, but also because, I mean, کہاں تک آپ پہنچے ہیں کہ آپ نے اتنی پرانی کچھ آڈیو لیکس ہیں جو سب نے سنی ہے, ٹو بی آنیسٹ, اور ان کو ریلیز کیا عمران خان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنے کے لیے. اینڈ آئی ول سے کہ his reputation, I mean his constant U-turns are should have been enough.
بٹ آئی تھنک دس واز اے پرٹیکولرلی لو بلو. اور بہت سارے لوگ یہ بھی آرگیو کر رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان صاحب خود ریاست مدینہ نیک پارس صادق امین اپنے آپ کو کہتے ہیں, اینڈ he uses religion as well, as a way to get at the vote bank as well as all of those things. تو اسی لیے ان کو اس پہ بات چیت ضرور کرنی چاہیے. لیکن میں کہوں گی کہ میری نظر میں, and a lot of people disagree with me, میری نظر میں ان کی کارکردگی بطور وزیر اعظم یا سابق وزیر اعظم or a leader of his party has actually nothing to do with any of his sort of shenanigans that he was up to back in 2009 or whenever these leaks were from. So I think this is یہ تھوڑی سی ایک نیچ حرکت مجھے تو لگی ہے. I fully agree with you, Amber, and I think اس کے اندر ان کا پرسنل کردار, اگر لیٹس assume کہ اس پہ سوال اٹھانے تھے اگر ریاست مدینہ والے ایشو میں, تو if there was a scandal where let's say a lot of women came out, like a Harvey Weinstein type scandal that happened in the US, right? One gets it کہ ٹھیک ہے, یا جسٹس کیونو کے اوپر بھی یہ ہوا تھا, انگلی اٹھائی گئی Well, تھی. okay, I'm going to disagree with you there because there are other women who've come out about I him. know. I'm just Ismail saying, is one of them. yeah. So in this instance, with the audio leaks, that's not what is being pushed, right? At least as far as what I've heard in the media. The real scandal is کہ ایک وزیر اعظم یا ایک پولیٹیکل لیڈر کیا فون ٹیپ ہوا, کس اتھارٹی میں ٹیپ ہوا, کس نے ٹیپ کیا, اس کو لیک کس نے کیا. کیونکہ ایک فنی بات ہے, I've been watching this Netflix show, Amber, which you should watch as well. It's pretty fun. It's called Khaki Bihar Chapter. It's about a police criminal gang issue in Bihar. تو اس کے اندر وہ پولیس والا جو ہے ایک اپروول کے لیے اپنے ایس ایس پی یا کسی کو پٹنہ میں بھیجتا ہے ریکویسٹ کہ مجھے ٹیپنگ کرنی ہے فون کی. تو وہ پہلے تو پولیس والا اولڈ اسکول ہوتا ہے, تو کہتے ہیں یہ ہوتا کیسے ہے, مطلب موبائل فون پہ نا. تو پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ مطلب میرے فون بھی ٹیپ ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں سر, آپ تو ایس ایس پی ہیں, آپ کا فون کون ٹیپ کرے گا. تو میں ہنس رہا تھا جب اس نے کہا, میں نے کہا ان کو پاکستان سے ملاؤ تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ ایس ایس پی نہیں یا وزیر اعظم کا فون ٹیپ ہو جاتا ہے. اور Well, I mean, I think we've been normal, اب اتنا نارملائز ہو چکا ہے, وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھی ٹیپنگ ہوئی, بہت بات ہوئی کہ معلوم کریں گے. میں اس وقت بھی کہہ رہی تھی کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا کہ کس نے کیا ہے, کیونکہ جو کرتے ہیں وہ پسے پردہ ہی رہتے ہیں. اور ابھی دیکھیں ایف آئی اے اور نے رہنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس طاقت ہے. جو باجوہ صاحب کے ٹیکس ریٹرنز لیک ہوئے تو ایف آئی اے نے پکڑ لیا سب کو. تو ابھی پکڑے نا, وزیر اعظم صاحب کا فون کے آفس میں بگز کس نے لگائے تھے, ان کو ڈالیں ریمانڈ کے اندر اگر ہمت ہے تو. نہیں ڈالیں گے نا, کیونکہ آپ کو اور مجھے بھی پتا ہے کہ وہ نازک صورتحال ہو جائے گی اگر یہ کام ہونے لگ گیا. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, کیونکہ سویلینز کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے وہ تو چلتا ہے. بالکل. تو آپ کا لوزر, آئی ایگری, آئی کائنڈ آف انڈورس دیٹ. My loser for this week is the chief investment officer of DHA, Amber. انہوں نے ایک LinkedIn post لگایا. LinkedIn پہ آف کورس لوگ جو ہیں اپنی انالیسس دیتے ہیں, اپنے پرسپیکٹیوز دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حکومت کو جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کیپٹلائز کرنے کے لیے سستی زمین دینی چاہیے, ٹیکس ریبیٹس دینے چاہیے, انسٹیٹیوشنل کیپٹل کو اٹریکٹ کرنا چاہیے سیکٹر کے اندر تاکہ یہ سیکٹر پھلے اور پھولے. تو ہی از دا لوزر آف دا ویک فار می ایز چیف انویسٹمنٹ آفیسر آف DHA. کیونکہ اگر ابھی تک سوئی جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے ریئل اسٹیٹ پہ. CDA کے اندر بھی ایک اناؤنسمنٹ آئی کہ وہ نئی ہاؤسنگ اسکیمز بنا رہے ہیں فارن انویسٹرز, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. تو میری تو ایک ہی تجویز ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ اگر آپ نے زمین پاکستان میں خریدنی ہے تو پھر نقصان آپ کا ہی ہوگا اور وہ آپ کی غلطی ہے, بعد میں کسی اور کو نہیں کہے گا کہ ہمیں بتایا نہیں کیا گیا. یہ بھی میں بتا دوں فار می کہ بہت ساری جو کچھ ایک بیبی اٹس گوسپ اینڈ آئی کانٹ سے اٹ, بٹ یہ جو ایک لاہور کا ایک ڈیولپمنٹ پلان بھی بن رہا ہے, اس میں RUDA کا بھی جو پلان ہے اس میں شامل بھی ہے. اٹس پارٹلی دیٹ یہ بہت سارے طاقتور لوگ ہیں جو ظاہر ہے ان کے ہاتھ اس میں, their hands in the honey pot as well, and it also gets you lots of new ATMs جن کو کہتے ہیں ہماری لنگو میں for political investment. So that's something to consider. Real estate آپ losers ان کو کہہ سکتے ہیں لیکن they're the real winners here. کچھ کے پاس چینلز ہوتے ہیں, کچھ کے پاس پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, کچھ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. So sorry I was on mute. Who's your winner for this week then, Amber?
Oh, I don't know. I don't think I have a winner for this week, Uzair. I'm going to be honest. I mean, I think maybe अगर अच्छी बातें करें तो let's move out of the country और फिर हम कतर भी बात कर सकते हैं. World Cup ही हो सकता है. I suspect, I think for everybody it would also be Argentina, but for me it was also Mbappe actually. The number of goals that young man scored, and he gave the cold shoulder to his own president. So I mean, I think he's the winner for me. Mbappe is the winner for me this week. You clearly have a leaning towards the underdog or the hard done by superstar. I think he's the first and the only, I may be wrong. If people think I'm wrong, they should correct me on this, World Cup final hat-trick scorer to not win the World Cup, which is like a tragedy for somebody. And he's only 24 years old. 2 World Cup final khel chuka hai wo banda. So yes, maybe he's the winner. My winner is Argentina and Lionel Messi. On that note, what an end to a career, international career. Of course, he's still playing football for the club, but I think he's retired from national football. The man deserved it. I think it's a fairy tale ending to a wonderful career that he's had with Argentina. But also the winner to me, Amber, after all the media attention to Qatar in terms of the bribery and the scam and FIFA, this and that, they hosted a thoroughly enjoyable World Cup. And the conclusion of that World Cup with that bish on Lionel Messi, I think, was a heartwarming recognition about a different culture, recognizing a superstar. Uspe bhi, of course, Europeans, particularly the French, being racist as hell, found an issue. But it is something you put on. A bish is something you put on out of honor. It's a robe that's given as a gift. And I think somebody on social media, some Qatari I saw, वो कोशिश कर रहा था कि वो हर अर्जेंटीना के प्लेयर को एक यूनिक बिश बनवा के भेजे जिसपे उसका नंबर पीछे स्टिच हुआ हो in the traditional design. So I hope that happens because again I think it was an important moment not just for the Arab world to host the World Cup, but for the broader global South community, I would say. Absolutely, and Saudi Arabia can also say that they beat the world champions as well. So it was a best good team in the world. Yes, exactly. So on that note, Uzair, let's end the podcast now, and I think it should be an interesting one next week as well. हम आगे की भी कुछ देखेंगे और कुछ इस साल में इतना कुछ हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, but let's do a roundup of the year as well. Yeah, I was going to say, Amber, maybe we'll chat offline on this, and for the audience, share with us your top stories of this year and memes. We'll try to cover that. I think in particular the top stories because of course you and I rely on the wonderful journalism that folks within and outside Pakistan do, and I think we should give a shout out to the best stories of the year that we found important, worth reading for our audience. But again, on that note, this was another episode of Nazuk More. Subscribe to us, follow us on Twitter, social media, YouTube, wherever you get your podcast from. And maybe it's the holiday season and you're giving gifts, so maybe give the gift of Nazuk More to your loved ones. On that note, we'll see you next week. Okay, Khuda Hafiz.